जुर्रत इनकार, हुर्रियत फ़िक्र और शहरी आज़ादियों की जदोजहद, हुसैन नकी के तजुर्बात और मुशाहिदात, ये नाम है किताब का जो आज हम NRTV के सिलसिले आज की किताब में डिस्कस करेंगे। और ये किताब जो है तदवीन की है, तरतीब दी है डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद ने। और डॉक्टर साहब के बारे में तो हमारे देखने सुनने वाले जानते हैं कि मुमताज़ स्कॉलर हैं, तरक्की पसंद स्कॉलर हैं। और पाकिस्तान स्टडी सेंटर कराची यूनिवर्सिटी में 33 साल रहे और अभी जो है सुहेल यूनिवर्सिटी कराची के डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं, और जो बहुत सारा काम किया है इल्मी तौर के ऊपर। और वो ऐसी किताबें भी कंपाइल की हैं डॉक्टर साहब ने जो नापैद हो रही थी। और ये वाला जो काम अभी शुरू किया डॉक्टर साहब ने कि जो बड़े अहम हमारी सियासी, सहाफ़ती, समाजी ज़िंदगी के किरदार हैं, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं की सूरत में उनके सुहाने को सामने लेके आ रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि नकी साहब चूँकि हमारे उस्ताज़ा में से हैं जर्नलिज़म के, तो बल्कि हमारे तो बाबा आदम इनको हम कहेंगे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी भी आ गई है, तो वो तो अभी तक नहीं पहुंची। हम दोस्तों से कहेंगे या जब लाहौर जाना होगा तो फिर उस किताब को हासिल करेंगे। मैंने कहा आज जो है ना इस पे हम किताब के ऊपर बात कर लें, क्योंकि हुसैन नकी साहब जो हैं सहाफ़त का एक बहुत ही पाकिस्तानी सहाफ़त का कलीदी किरदार है। और चूँकि एक सुहाने से है उनकी और हालात ज़िंदगी भी, तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी ज़ाहिर है कि उसी तरीके से इसका इंटरव्यू को कंडक्ट किया और तदवीन किया कि हालात ज़िंदगी से शुरू किया। और आपको पता है कि एक शरीफ आदमी की तरह नकी साहब ने भी अपनी तरक्की का बहुत सारा क्रेडिट जो है वो बेगम साहिबा को दिया। उसके बगैर तो बनता नहीं है ज़िंदगी में आगे। और ख़ास तौर पे सहाफ़त के अंदर तो ये बेगम को क्रेडिट ना दें तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो चूँकि सहाफ़ी की शादी उस वक्त होती है जब वो जवान होता है, उसकी सहाफ़त में तनख्वाहें नकी साहब के दौर में भी नापैद थी, कम थी, आज भी ऐसे ही है। तो इन हालात के अंदर किसी सहाफ़ी से शादी करना तो जो है वो ज़ाहिर है कि एक बड़े इम्तिहान को दावत देने के बराबर होता है। तो नकी साहब ने उसका थोड़ा सा जिक्र किया अपने हालात का। लेकिन जो है वो पाकिस्तान आमद के बारे में, नई ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, ये बड़े दिलचस्प हिस्से हैं। और आपको पता चलेगा कि जो माशरत थी यूपी में, फिर इधर और सिंध में जब आए तो तब क्या हालात थे और किस किस्म की जो है ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, उस हवाले से सिर्फ जो है वो मैं एक कोट आपको यहाँ पे इनका शेयर करना चाह रहा हूँ। बाकी फिर हम जो सहाफ़त के तजुर्बात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, हम उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और वो नकी साहब जो हैं तलबा सियासत के भी बड़े अहम रुख कर रहे हैं। कई मरतबा इनको जो है वो जेल भी जाना पड़ा, इनको जो है इनकी पाबंदी भी लगी। एक मरतबा ये भी हुआ कि एक ज़िला बदरी भी होती थी कि शहर से बाहर छोड़ आते थे पुलिस वाले गाड़ी में छोड़ के, उस वक्त गाड़ियाँ बड़ी कम चलती थी, तो फिर पैदल जो है तलबा को वापस आना पड़ता था। इस किस्म की सज़ाएँ नकी साहब ने बड़ी भुगती हुई हैं। तो जो हमने कुछ उनकी ज़ुबानी भी सुनी, तो ये वाला कोड ज़रा सुनिएगा। महाजरीन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उस सोसाइटी में इंटीग्रेट हों जिस जगह आप गए हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में सिंधी आए थे, वहाँ ये रवायत थी कि अगर आप शुरफ़ाए लखनऊ में से हैं और आपके घर वालों को कोई कपड़े ख़रीदने हैं तो कोई नहीं जाएगा दुकान पर, बल्कि उनका मुलाजिम या कोई और चला जाएगा, या दुकानदार कहीं थान उठाए खुद आएगा, जिसमें जिसको जो पसंद करना हो वो ले ले। और एक और रवाज ये था कि आप किसी दुकान पर जाएं तो शरबत पिलाया जाएगा, और अगर आप पान खाते हैं तो वो भी आएगा। और सिंधी दुकानदार ये भी कहेगा कि वो मुसलमान की दुकान से आया है। तकसीम हिंद के बाद लखनऊ में ये रवायत कायम थी। लखनऊ में सिंधी ताजरों को पार्क की एक पूरी जगह दी गई थी जो अभी भी एक किस्म की मार्केट है। सिंध से काफ़ी लोग जाकर लखनऊ में मुकीम हुए। सिंधियों ने वहाँ की
روایات کو فوراً اپنا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے پرانے رستوگی اگروال وغیرہ تھے، اس کی وجہ سے جو پرانے رستوگی اگروال تھے ان کی دکانوں سے خریداری کے بجائے سندھیوں کی دکانوں سے خریداری شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہاں دکانداری کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور یہ کہ اس پس منظر میں ہم نے سوچا جو سندھی یہاں سے لکھنؤ گئے وہ روایات کو اپنا سکتے ہیں تو ہم بھی یہاں سندھ کی روایات کو اپنائیں، خود کو انٹیگریٹ کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ تعلیم پر زور دیں۔ جب ہم کراچی آئے تھے تو صرف ایک سائنس کالج تھا، دیا رام جیٹھ مل کالج، ڈی جے کالج ہی تھا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو تاریخی حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سندھ سے جو ہے مائیگریشنز ہوتی رہی انڈیا کے مختلف حصوں میں، ابھی بھی ممبئی میں ہیں آپ کو سندھی جو کولمبو کے اندر پہ نظر آتے ہیں، باقی انڈیا کے حصوں میں بھی ظاہر ہے کہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن یہ کہ کتنی جلدی سے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو یو پی اور سی پی سے آئے تھے، بہار سے آئے تھے، ادھر ایک بڑا عرصہ انہوں نے لگایا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب یہ ہمارا وطن ہے اور اس کے اندر ہی ہم نے انٹیگریٹ ہونا ہے۔ اور سندھ کے اندر تو خاص طور کے اوپر ایک بڑے عرصے تک جو ہے کانفلکٹ چلتا رہا، اور جب سندھی کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا قومی زبان، تو اس کے اوپر اردو جو اخبار نویس تھے اور جو داریہ نویس تھے، اب تو صحافت میں داریہ بھی بند ہو گئے، تو انہوں نے بڑی پھپتیاں کسی تھی کہ اب یہ ہمیں جو ہے ایسی زبان پڑھائیں گے کہ وہ جو انہوں نے بڑے توہین آمیز سندھی کے بارے میں جملے کہے تھے، اور ایک پروگرام میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا، ابھی میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ اس کو رپیٹ کیا جائے۔ نہیں جی، لیکن اب جو ہے وہ آ جائیں ہم صحافت کے اوپر، وادی صحافت کی آبلہ پائی جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو ذکر کیا نقی صاحب نے، وہ یہ کہ مذہبی جماعتیں اس وقت بھی کیسے مذہبی جذبات کا استحصال کرتی تھیں، اور کیسے وہ جو ہے کچھ من گھڑت واقعات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرتی تھیں۔ مثلا ایک کوٹ ہے، ایک قرآن پاک کے جلنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا پس منظر بتا رہے ہیں۔ اس سے کچھ وقت قبل 1970 میں ہی قرآن پاک جلنے کا اشتعال انگیز پروپیگنڈا ہوا تھا۔ ہمارا پی پی آئی کا ایک رپورٹر محمد اصغر تھا جو بعد میں پاکستان ٹائمز چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو بھی جلوس نکلیں تم ان کے ساتھ رہا کرو۔ اس روز مولانا بھاشانی صاحب ڈھاکہ سے آئے اور بھٹو صاحب بھی اسی دن لاہور آئے۔ ان کا ایک مشترکہ جلوس نکلا جو مال روڈ پر آیا۔ بھاشانی صاحب کا جلوس نیلا گنبد پہنچا جو پاک ٹی ہاؤس کے پاس ہے، وہاں جماعت اسلامی کا دفتر اور سرکاری نیشنل سینٹر تھا۔ جماعت اسلامی کا دفتر اوپر کی منزل پر تھا، وہاں نعرے بازی ہو رہی تھی اور اس گروہ میں سے کچھ لوگ اوپر چڑھ گئے۔ وہاں یہ بات مشہور ہوئی کہ بھاشانی کے جلوس کے شرکاء نے آگ لگا دی اور قرآن مجید جل گیا۔ یہاں پہ میں روک رہا ہوں، لیکن بھاشانی صاحب کا تعارف جو ہمارے نوجوان ہیں، مولانا بھاشانی ظاہر ہے مشرقی پاکستان سے تھے، اور وہ لیفٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مولانا تو تھے، ابھی جب یہ پورا بنگلہ دیش میں ایک نیا ریوائول ہوا ہے آئیڈنٹی کا، جو حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے بعد، یہ سیاسی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا ایک ہسٹری کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور پھر مولانا بھاشانی ایک دم سے بہت زیادہ ان کو ری ڈسکور کیا جا رہا ہے۔ تو بڑے انقلابی تھے بھاشانی صاحب۔ تو اب ہم اس کو بھاشانی صاحب کے جلوس کے شرکاء سے پھر بات کو جوڑتے ہیں۔ وہاں یہ بات مشہور ہوئی کہ بھاشانی کے جلوس کے شرکاء نے آگ لگا دی اور اس میں قرآن مجید جل گیا۔ وہاں محمد اصغر وہاں پہنچے، انہوں نے جماعت کے کارکنوں سے پوچھا کہ قرآن کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اوپر مچان پر رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے میز پر کرسی رکھی اور اوپر چڑھ کر مبین طور پر جو قرآن تھا اتار لیا۔ جب وہ کھولا تو وہ کیش رجسٹر تھا۔ محمد اصغر نے دفتر آ کر بتایا کہ آگ ضرور لگی تھی مگر وہ قرآن نہیں تھا بلکہ کیش رجسٹر تھا، میں نے خود کھول کر دیکھا ہے۔ اصغر نے مجھے بتایا کہ باہر تو یہ نعرے لگ رہے تھے کہ
چینی چوہوں اور روسی کتوں نے قرآن جلا دیا۔ اب آپ کو اس کا کانٹیکس بھی بتانا پڑے گا کہ چینی چوہے اور روسی کتے اس دور میں جو ہے، چونکہ ایک پاکستان جو ہے وہ کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ تھا، کیپٹلسٹ بلاک کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف جو ہے سوویت یونین تھا جو آج کل رشیا ہے، چین جو ہے ماؤزم، تو کمیونزم کی بلاک تھے۔ تو بھاشانی صاحب جو چونکہ لیفٹ کے تھے، تو ان کو اسی طرح کے جماعت اسلامی والے اور جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ اسی طرح کے پھپتیاں کستی تھی اور اسی طرح کی گالی دیتی تھی، چینی چوہے روسی کتے۔ تو انہوں نے نعرے لگائے کہ چینی چوہوں اور روسی کتوں نے قرآن مجید جلا دیا۔ نیچے سڑک پر نعرے جماعت اسلامی کی طرف سے لگتے تھے۔ میں نے اصغر سے کہا کہ رپورٹ بناؤ۔ اسی وقت جمعیت کے لڑکے بھی ہمارے دفتر جو کچھ فاصلے پر تھا وہاں آگے کہنے لگے کہ قرآن ہی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنی رپورٹ بنا دو۔ ہم نے اصغر کی اور جمعیت والوں کی دونوں خبریں ریلیز کر دیں۔ تو یہ پورا واقعہ بتایا کہ پھر اس میں بھٹو نے اس واقعے کو بعد میں کیسے ایکسپلائٹ کیا اس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو یہاں اس قصے کو چھوڑتے ہیں، لیکن صرف مقصد یہ تھا بتانے کا کہ مذہب کا استعمال جو ہے وہ اشتعال انگیزی کے لیے یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اب یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں جعفر صاحب، ان کی ایک بڑی تحقیق ہے مشرقی پاکستان کے جو انتخابات، انہوں نے ایک سوال کیا جب وہاں پہ ملٹری آپریشن شروع ہوا، تو اس کا سوال میں پڑھ دیتا ہوں۔ سوال بڑا اہم ہے اور جواب مختصر ہے، اور اس سوال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ابھی الیکشن جو ہے چوری ہوتے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئے پاکستان میں۔ یہ پاکستان میں 1970 کے انتخابات کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تک کے سب سے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے، یعنی سب سے صاف شفاف الیکشن تھے۔ لیکن اس میں جو ضمنی الیکشن جو ہوا تھا مشرقی پاکستان میں، اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب سوال پوچھ رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد وہاں کے عوامی لیگ کے بیشتر اراکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے جان بچا کر ہندوستان میں پناہ لے لی تھی۔ وہاں مغربی بنگال میں بنگلہ دیش کی جلا وطن حکومت بنا لی تھی۔ ادھر مشرقی پاکستان میں ان اراکین اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخاب کا اعلان ہوا تھا، لیکن میری اپنی تحقیق کے مطابق عملاً بائی الیکشن نہیں ہوئے۔ سارے فیصلے بریگیڈروں اور سینئر افسروں کے دفتروں میں ہوئے۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ سب شکست خوردہ جماعتوں کے نمائندوں کو بلا کر ایک کے حق میں باقیوں کو بٹھوا دیا جاتا تھا۔ مثلا جماعت اسلامی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو بلا کر کسی ایک کے حق میں باقیوں کو بٹھوا دیا جاتا، اور یوں کسی ایک کا بلا مقابلہ منتخب ہو جانے کا اعلان کر دیا جاتا۔ میں نے بیٹھ کر پورا حساب لگایا۔ جب میں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں نے ٹائمز اور گارڈین کے سارے پرچے، ڈان اور پاکستان ٹائمز ہی پڑھے۔ ان سب میں یہی لکھا ہوا تھا کہ مثال کے طور پر بریگیڈیئر فلاں کے دفتر میں کھلنا کے فلاں حلقے میں ضمنی انتخابات کے امیدواروں کا اجلاس ہوا اور 4 نمائندے بیٹھ گئے، پانچواں کہیں نور المین کی جماعت کا تو کہیں جماعت اسلامی کا ہوتا تھا، وہ بلا مقابلہ جیت گیا۔ میں نے کہیں کوٹ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالحفیظ پیرزادہ نے ایک موقع پر بیان دیا تھا کہ مغربی پاکستان میں جس تناسب سے ہمیں سیٹیں ملی ہیں جماعت اسلامی اور اس مسلم لیگ کے مقابلے میں، اسی تناسب سے ہمیں مشرقی پاکستان میں دی جائیں۔ یہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا 1970 میں۔ اب آپ کو یاد آیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو کیسز ہوئے، سزائیں سنائی گئیں، اور جو ہے وہ ان کی نشستیں جو ہیں خالی ہوئی ہیں، اور اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے اندر جو ان سیٹوں کے لیے کشمکش ہے، یہ ٹیمپلیٹ کوئی نیا ٹیمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ 1970 سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب آ کے 2025 کے اندر جو ہے اس کو دوبارہ اس کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ بڑا کمال کی بات ہے، اور یہ کہ صادق قریشی جو ہے بھٹو کے لاہور کے جیسے پانی بھروا دیے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور یہ بھی کہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے جو ہے ایک اخبار بند کروایا تھا،
خورشید عبدالسلام خورشید کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار بند کیا تھا مشرقی پاکستان میں نہیں تھا بلکہ یہ کراچی میں تھا، اور وہ معیشت کے موضوع پر نکلتا تھا، تو وہ پھر تھوڑا سا ذکر وہ بھی ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے، اور ان کے جو اسیری کا زمانہ ہے اور وہ بھی، اور جب اسیری میں تھے تو ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے پاکستانی تاریخ کے اندر، وہ تھا مقبول بٹ جب طیارہ اغوا کر کے لائے تھے تو اس سے متعلق ہے، تو اس میں اس کا واقعہ کر رہے ہیں، اور یہ ذکر ہے کہ جیل کے اندر ہیں، اور گنگا ہائی جیکنگ والے کشمیری بھی ادھر آئے، وہاں پہ ایک قیدی اعظم پہلوان بھی قتل کے الزام میں تھا، اور ہوا یہ کہ جس وقت مقبول بٹ اور اس کے ساتھی گنگا ہائی جیک کیس کے اندر وہ طیارے کو لاہور لے کے آئے، تو بھٹو صاحب نے لاہور میں ان کے حق میں جلوس نکلوایا تھا، اور بڑا دھوم دھام سے جو ہے ان کو شہر کا دورہ کروایا تھا، اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اس کے اندر شامل تھے، لیکن بعد میں بھٹو صاحب نے جو ہے ان کشمیریوں کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا، اور لاہور قلعے کے عقوبت خانے میں ان کی کھال اڑ دی گئی۔ یہ کشمیری مقبول بٹ، ہاشم اور اشرف تھے، اشرف کو کم مار پڑی، وہ کشمیر کی جمہوریت کا رکن تھا، بہرحال یہ ہائی جیکنگ میں شامل تھے۔ جب بطور انڈین ایجنٹ ان کو سزا ہوئی اور یہ قلعے سے جیل منتقل ہوئے، اس صبح اعظم پہلوان کو مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ ملک دشمن آ رہے ہیں، ان کے ذرا خاطر کرنی ہے۔ اعظم پہلوان باہر ٹہل رہے تھے، میں بھی وہاں ٹہلتا ہوا پہنچا، تو میں نے اعظم سے کہا آپ ڈیوڑی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون؟ تو کہنے لگے وہ جو ملک کے غدار ہیں، ہندوستانی ایجنٹ اور گنگا ہائی جیک کرنے والے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ان کا تو بھٹو نے بطور ہیروز جلوس نکلوایا تھا۔ کہنے لگے آپ کے دوست ہی نے مجھے آرڈر کیا ہے۔ میں پھر اعظم پہلوان کو وہاں سے لے گیا، میں نے شامی سے کہا کہ ہم سب جو یہاں وارنٹ لگا رہے، ہم سب پر جو وارنٹ لگا ہے اور تم پر بھی، وہ انہی کشمیریوں پر لگا ہے۔ 124A تو نہ ہم غدار نہ یہ غدار ہیں۔ اب بھٹو کی سیاسی ضرورت ہو گئی ہے کہ ان پر پاکستان دشمنی کا الزام لگائے۔ اردو ڈائجسٹ اور زندگی سے وابستہ تینوں، الطاف حسن قریشی، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اور مجیب الرحمن شامی میں سب سے سمجھدار اعجاز حسن قریشی تھے۔ انہوں نے مجیب شامی کو سمجھایا، اور ویسے نقی صاحب نے یہ بھی اسی میں ذکر کیا کہ جب پہلی دفعہ جب شامی صاحب آئے جیل تو رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے، اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ یار یہ جو جیل تو ہے جوانوں کا کام ہے، برداشت کرنا چاہیے اسے۔ پھر یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ جنگ نکلا تھا لاہور سے، تو تب کس طریقے سے ایڈیٹر تھے، یہ کنسلٹنٹ تھے اس کے نقی صاحب، اور اس کے لیے کیا انہوں نے کیا، لیکن بدلتے رجحانات جو ہے نا صحافت کے، وہ ایک کوٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا پچھلے 75 سال میں جرنلزم میں بنیادی تبدیلیاں کون سی واقع ہوئی؟ جواب، ایک تو بنیادی تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں پاکستان میں پریس نظریاتی سیاسی کیمپین کرتا تھا، اخباری اداروں کے الگ الگ ایجنڈے ہوا کرتے تھے، کوئی نیشنلسٹ تو کوئی اسلامی، کوئی اشتراکی مسلم نیشنلسٹ کے مقابلے میں ہندو پریس بھی تھا، روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے نام سے انگریزی پریس بھی تھا، اور ایک ٹریبیون بھی تھا۔ اس سول اینڈ ملٹری گزٹ میں کشمیر تنازع پر اس کا کشمیر ایڈیٹوریل بھی چھپا تھا کہ اخبار کے خلاف ملک بھر کے اخبارات میں اداریے شائع ہوئے۔ فیض صاحب نے بھی اس میں لکھا تھا، مشترکہ ایڈیٹوریل چھپا تھا۔ قیام پاکستان سے تھوڑا پہلے ہی دلی سے روزنامہ ڈان نکلا، جس نے پاکستان کو لبرل ڈیموکریٹ ریاست بنانے کا غیر کمیونل نقطہ نظر اپنایا تھا۔ جب ڈان پاکستان آیا تو تب بھی اس کی ملکیت وغیرہ پر جھگڑے ہوئے۔ ایک اور اردو پریس جو آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہا تھا وہ بھی یہاں موجود تھا، روزنامہ احسان، جو کہ لاہور سے نکلتا تھا۔ وہ آزاد خیال لیفٹ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے لوگ تھے۔ احسان کے مالک کے بڑے بھائی ٹریڈ یونین کے
لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. بنیادی تبدیلی ملکیت کے حوالے سے آئی، جیسے میاں افتخار الدین کے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، جو روزنامہ پاکستان اور روزنامہ امروز، روزنامہ لیل و نہار وغیرہ شائع کرتے تھے. ایک اخبار کراچی ٹائمز نکلتا تھا جو زیڈ اے سلیری صاحب نے نکالا تھا. اچھا، زیڈ اے سلیری صاحب بڑے پاکستان کی صحافتی ہسٹری کے رائٹ ونگر اور بڑے کمال کے. انہوں نے وہ صحافت کی جو پاکستان کے بیشتر صحافی آج کل کر رہے ہیں. تو یہ میں ذرا یہاں پہ کوٹ ان کا بتا دوں کہ ایک بار میں نے سلہری سے کہا تم تو فائٹنگ جرنلسٹ تھے، پھر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے پاکستان میں سمجھ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو فوراً اسی سانچے میں ڈھال لیا. اب دیکھو میں بھٹو کے ساتھ بھی ہوں، پہلے ایوب اور اس سے پہلے کے حکمرانوں کے ساتھ بھی تھا. ایک سرکاری ملازم نور حسن صاحب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے، جنہوں نے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک کتاب بھی لکھی تھی. قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں اینٹی قادیانی موومنٹ کے وقت وہ ممتاز دولتانہ کے خاص آدمی تھے. وہ فخر سے یہ کہتے تھے کہ یہ ساری تحریک میری ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے سرکاری اشتہارات کے ذریعے ان پرچوں کو پیٹرنائز کیا جو اس وقت سرکاری ایجنڈے کو پروموٹ کرتے تھے. یہ سب اینٹی قادیانی تحریک میں شامل تھے. مالکان کی اکثریت کا مطمع نظر یہ تھا کہ پاکستان بنا ہے تو اب زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ. پھر بھی ملکی حالات سے باخبر رہنے کا سلسلہ بھی موجود تھا. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی صحافت کا مزاج کیا رہا ہے شروع سے. اور پھر یہ کہ جب میر شکیل الرحمان گرفتار ہوئے، واپس آئے ڈیل کرنے کے بعد، تو کہنے لگے آزادی صحافت کیا ہے، یہ تو ہماری صنعت ہے اور ہم صنعت کار ہیں. ہاں، وہاں تو اب ملازم بھی ایک ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی ہی رکھتی ہے اور اخبار بھی نکالتی ہے، یعنی یہ صرف پبلشر ہیں، گویا برائے نام ہی ہیں. کیا کیا چیزیں پاکستان کی صحافت میں ہوئی ہیں، اور اس کو کیا خوبصورت طریقے سے جو ہے ان کو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے کمپائل کیا ہے. پھر سلیری صاحب کا ذکر آ گیا ہے. اب یہ جب وہ گئی تھی نارتھ کوریا کے متعلق کہتے ہیں نا کہ جس وقت بی بی گئی تھیں چین اور نارتھ کوریا میں انہوں نے میزائل کے جو فنگر پرنٹس دیے، اس طرح کی ایک کتاب آئی تھی. میرا خیال ہے کہ کوئی انڈین جرنلسٹ ہے راجیو، انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس دیے تھے، ڈرائنگس دی تھیں ادھر، اور اس کے بدلے میزائل پروگرام لیا تھا، اور یہ بڑی خدمت کی تھی پاکستان کے میزائل پروگرام کی. اسی لیے پیپلز پارٹی والے کلیم کرتے ہیں کہ بے نظیر پاکستان کے جو میزائل پروگرام کی بانی ہیں. تو اس دورے میں یہ بھی تھے. اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، وہ جن سنگھ کے تلاش میں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کتاب میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ کو پرووک کر رہا ہوں کہ کتاب پڑھیں گے تو اس طرح کے بڑے دلچسپ واقعات بھی آپ کو سننے کے اندر ملیں گے. ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی رہے اور اس کے متعلق بھی اپنے تجربات شیئر کیے ہیں. اور آسمہ جہانگیر کے بارے میں جو ان کا کامنٹ ہے وہ بڑا پڑھنے کے لائق ہے. وہ بہت کمیٹڈ خاتون تھی. ملک جیلانی صاحب کے گھر سب کا آنا جانا ہوتا تھا. آسمہ اس وقت بہت چھوٹی تھی. آسمہ ماشاءاللہ کے تحت اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف دی جانے والی اپنی ریٹ پٹیشن سے کافی مشہور ہو گئی تھیں. اس وقت وہ 15 سال کی تھیں. جمہوریت کی بحالی کے لیے جلسے جلوسوں میں وہ بہت زیادہ شریک ہوتی تھیں. طاہر جہانگیر سے میں نے پوچھا، جو جیلانی صاحب کے پڑوسی تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ بہت جوشیلی تقریریں کرتی تھیں. طاہر جہانگیر نے کہا ہم اسی بات سے متاثر ہوئے تھے کہ یہ بہت دلیر ہے. آسمہ میں کرج بہت تھی. ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس جدوجہد میں جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے ہوئی. اور حاصل زندگی فیض صاحب کے الفاظ میں نقی صاحب نے جو بیان کیا، ہم جیتے بھی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. اس کتاب میں مضامین بھی ہیں کچھ اور تصاویر بھی ہیں نقی صاحب کی، تاریخ کے حوالے سے بھی، خاندان کے متعلق بھی. دلچسپ کتاب ہے اور ہمارے وہ دوست جو صحافت سے منسلک ہیں ان کو پڑھنی چاہیے، اور جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑے پہلو جو ہے یہ کتاب سامنے لے کے آتی ہے ہماری تاریخ کے. تو آج کی تھی یہ کتاب جناب، اور اگلے ہفتے کو
ہم کسی اور کتاب یا کوئی تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے.